जुलहज का चांद नजर आ गया, 70 बार पढ़ लो। अल्लाह के हुक्म से ऐसी बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, गुर्बत घर छोड़ने लगती है और देखते ही देखते इंसान की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। जो शख्स सच्चे दिल से ये वजीफा पढ़ता है, न सिर्फ उसकी अपनी किस्मत बदलती है बल्कि उसकी औलाद तक के नसीब चमक उठते हैं। घर में दौलत, सुकून और खुशहाली कदम रख देती है। बेशुमार लोगों ने इस अमल को आजमा कर हैरान कुन फायदे देखे हैं, मगर शर्त सिर्फ एक है, यकीन कामिल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलहज का चांद देख कर पढ़ने वाला एक ऐसा नायाब, ताकतवर और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसे सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ पढ़ लिया जाए तो बंद किस्मत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसकी अजमत की कसम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई, क्योंकि जुलहज के इब्तिदाई 10 दिन अल्लाह ताला के नज़दीक साल के सबसे अफजल दिन है। ये वो बाबरकत दिन है जिनमें की गई इबादत, दुआ, जिक्र और तौबा आम दिनों से कई गुना ज्यादा कबूल होती है। इसीलिए अल्लाह वाले कहते हैं कि जुलहज का चांद नजर आते ही इंसान को अपनी तकदीर बदलने की फिक्र शुरू कर देनी चाहिए। ये वो मुबारक दिन है जिनमें लाखों हाजी बैतुल्लाह में अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं, आंसू बहाते हैं, दुआएं मांगते हैं और रब्बे करीम अपने बंदों पर रहमतों के दरवाजे खोल देता है। जुलहज का चांद गोया रहमत, बरकत, मगफिरत और कबूलियत का पैगाम लेकर आता है। जो शख्स इन बाबरकत रातों और दिनों की कदर कर लेता है, अल्लाह पाक उसकी जिंदगी के अंधेरे दूर फरमा देता है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी की ठोकरों से टूट चुके हैं। घर में बेसकूनी है, रिज्क में तंगी है, बीमारियों ने घेर रखा है, कर्जों ने कमर तोड़ दी है, दुआएं करते करते जुबान खुश्क हो गई, मगर हालात बदलने का नाम नहीं लेते। बाज लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमने हर वजीफा आजमा लिया, हर दरवाजा खटखटा लिया, मगर कामयाबी नसीब ना हुई। अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं तो जुलहज की ये मुबारक रात आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक खास मौका हो सकती है। याद रखिए, जुलहज का चांद आम चांद नहीं होता, ये कबूलियत का चांद है, रहमतों का चांद है, गुनाहों की माफी और तकदीर बदलने का चांद है। आज अगर कोई टूटा हुआ दिल लेकर, आंखों में आंसू लिए, भिखारी बनकर अपने रब के सामने झुक जाए तो अल्लाह पाक ऐसी जगहों से मदद फरमाता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। जब अल्लाह देने पर आता है तो ना हिसाब देखता है ना हालात। वो लम्हों में फकीर को अमीर और बेआसरा इंसान को लोगों का सहारा बना देता है। अगर आज कोई बेरोजगार है, अगर किसी के घर में फाके हैं, अगर कोई किराए के मकान में जिंदगी गुजार गुजार कर थक चुका है, अगर किसी की औलाद नाफरमान है, अगर कारोबार बंद पड़ा है, अगर हर तरफ नाकामी और अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता है, तो जुलहज का चांद देखकर ये खास वजीफा जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की तकदीर बदलने के लिए सिर्फ एक कबूलियत का लम्हा ही काफ़ी होता है। आप यकीन करें, जब अल्लाह की गैबी मदद आती है तो नामुमकिन रास्ते भी खुल जाते हैं, दुश्मन भी वसीला बन जाते हैं और बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह वाले हमेशा कहते हैं कि जुलहज के इब्तिदाई 10 दिन गफलत में मत गुजारो, क्योंकि ये वो दिन है जिनमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती और किए गए नेक अमाल अल्लाह के यहाँ बेहद महबूब होते हैं। अगर मेरा इख्तियार होता तो मैं हर परेशान इंसान का हाथ पकड़कर उसे मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि जुलहज का चांद देखकर अपने रब से लू लगा लो, क्योंकि ये वो मुबारक वक़्त है जिसमें मांगा गया रिज्क, सुकून, सेहत और कामयाबी खाली नहीं जाती। ये वो घड़ियां हैं जिनमें रब्बे करीम अपने बंदों को रहमत की निगाह से देखता है और फरमाता है कोई मांगने वाला, है कोई परेशान हाल, ताकि मैं उसकी झोली भर दूं। याद रखिए, जो लोग जुलहज की इन बाबरकत रातों को गफलत में गुजार देते हैं, बाद में वही लोग किस्मत का रोना रोते हैं, और जो चंद लम्हे निकाल कर अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, रब्बे करीम उनकी जिंदगी में ऐसी बरकत डाल देता है कि पूरा साल खुशियों में गुजरने लगता है। इसलिए जुलहज की इस मुबारक रात को हरगिज गफलत में मत गुजारना। चंद मिनट निकालकर ये खास वजीफा जरूर पढ़ लेना। क्या पता यही चंद लम्हे आपकी तकदीर बदल दे, यही रात आपकी दुआओं की कबूलियत की रात बन जाए और यही आंसू आपकी जिंदगी के तमाम गम बहा ले जाए। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई, मस्कत, जापान या किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, जैसे ही आपके मुल्क में जुलहज का मुबारक चांद नजर आ जाए या चांद की खबर सुन लें, आपने यह खास वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना।
کیونکہ ذوالحج کا چاند رحمت، برکت، قبولیت اور نصیب بدلنے کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے سب سے افضل دن ہیں، اور انہی دنوں میں مانگی گئی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ ذوالحج کی پہلی رات آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو چاند نظر آتے ہی پڑھ لیں یا اگلے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے ذوالحج کے چاند کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ بعض اوقات زندگی بدلنے کے لیے صرف چند بابرکت لمحے ہی کافی ہوتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین اب اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے نایاب وظائف، روحانی اعمال اور قبولیت والے مجرب طریقے روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کا مکمل طریقہ غور سے سمجھ لیجئے۔ جیسے ہی آپ ذوالحج کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بے شمار ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی پریشانی الگ ہے، ہر شخص کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہ کر تھک چکا ہے اور اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی کاروبار کی بندش سے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار سے تنگ آ چکا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے۔ آج ذوالحج کی اس مبارک رات میں اپنے دل کی ہر خواہش اللہ کے سامنے رکھ دینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں حاجت ناممکن ہے، اب کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو یاد رکھیے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لمحوں میں تقدیریں بدل دیتا ہے، بند راستے کھول دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کر دیں۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں خیر، برکت، رحمت اور کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اتنا آسان، مختصر اور طاقتور ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اسے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایسا خاص ذکر ہے جسے آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار سنا بھی ہوگا اور شاید پڑھا بھی ہوگا، مگر آج ذوالحج کی اس بابرکت رات میں اس ذکر کی تاثیر کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس مبارک نام کا مطلب ہے اے اسباب پیدا فرمانے والے اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ کی کوئی حاجت برسوں سے رکی ہوئی ہے، اگر رزق کے دروازے بند ہے، اگر کاروبار نہیں چل رہا، اگر نوکری نہیں مل رہی، اگر ہر طرف ناکامی اور مایوسی نے گھیر رکھا ہے، تو آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو، کیونکہ جب اللہ اسباب بنا دیتا ہے تو بند دروازے بھی خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے راستے کھل جائیں گے، اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ادائیگی کے وسائل پیدا ہو جائیں گے، اگر کاروبار میں رکاوٹیں ہیں تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اگر گھر میں تنگ دستی ہے تو اللہ غیب سے ایسے راستے نکالے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے یا مسبب الاسباب صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد ہے،
یہ وہ مبارک ذکر ہے جو بندے کو اس رب سے جوڑ دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب طریقہ غور سے سمجھ لے، آپ نے بڑے سکون، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یقین کرے ذوالحج کی اس مبارک رات میں صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کاروباری بندشیں ختم ہونے لگتی ہیں، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، گھر سے غربت اور بے برکتی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک انسان کے حالات کو پہلے سے بہتر نہیں بلکہ بہترین بنا دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک ایسا عظیم اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے جسے اللہ والے بہت مجرب مانتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جو بند دلوں کو سکون دیتا ہے، بند قسمتوں کو کھول دیتا ہے اور ناممکن حالات میں بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بند کاروبار چل پڑے، گھر میں برکت آ جائے، رزق میں اضافہ ہو، قرض ختم ہو جائے، مایوسی خوشیوں میں بدل جائے اور اللہ آپ کے بگڑے ہوئے حالات سنوار دے، تو پھر ذوالحج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو ہرگز ضائع مت کیجیے۔ کیا پتہ اگلا ذوالحج ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، کیا پتہ آج کی یہ مبارک رات ہی ہماری تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ اسی لیے آج اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جاؤ، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو رب کریم خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا۔ یاد رکھیے، یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء اعظم میں سے ایک عظیم نام ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے اس اسم مبارک کو پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، رب کریم اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ وہ جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اسے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اب طریقہ غور سے سمجھ لیجئے، آپ نے سکون، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 1 بار، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 2 بار، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 3 بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یقین کریں ذوالحج کی اس بابرکت رات میں اگر کوئی شخص 33 بار یہ مبارک وظیفہ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھ دے، اپنے خواب، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں اور اپنی خواہشات بیان کر دے، تو رب کریم اپنی رحمت سے ناممکن راستے بھی کھول دیتا ہے۔ آج اگر آپ 33 بار یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ کر 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھ جائیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، گھر میں سکون اور برکت عطا فرما دے گا اور آپ کے حالات کو بدلنا شروع کر دے گا۔ بس شرط صرف ایک ہے، دل میں یقین ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور زبان پر اپنے رب کا نام ہو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ لے تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اس پورے عمل کی روح ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی اصل برکت ہے۔ آج آپ نے قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک صورت پڑھنی ہے جسے اللہ والوں نے خوشحالی، برکت اور رزق والی صورت قرار دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے مگر فضیلت اور تاثیر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ کہتے ہیں جو شخص اس صورت کو یقین، محبت اور آنسوؤں کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ یہی وہ صورت ہے جسے کامیابی کا راز، دولت کا سرچشمہ اور رحمتوں کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب جب آپ سورہ کوثر پڑھیں صرف زبان سے نہ پڑھے بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھے، آنسوؤں کے ساتھ پڑھے، اپنے رب کے سامنے جھک کر پڑھے اور ہر تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی حاجات مانگتے جائیں۔ یقین کریں سورہ کوثر ایسی عظیم صورت ہے
کہ اگر کوئی شخص ذوالحج کی ان بابرکت گھڑیوں میں اسے 70 بار سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ نسلیں تک آباد ہو جاتی ہیں۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق رک گیا ہو، جن پریشانیوں نے گھر کا سکون چھین لیا ہو، جن بندشوں نے کاروبار، نوکری اور قسمت کو جکڑ رکھا ہو، جن فاقوں اور تنگ دستیوں نے انسان کو اندر سے توڑ دیا ہو، اللہ پاک سورہ کوثر کی برکت سے وہ سب ختم فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جو مایوس انسان کو امید دیتی ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو سکون دیتی ہے اور خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دیتی ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے پر سورہ کوثر کی برکت سے اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے تو پھر کامیابی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، آج کے اس بابرکت عمل میں آپ نے ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 70 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں مبارک اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل کر لے تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک کے بغیر دعا ادھوری رہتی ہے اور درود پاک دعا کو عرش تک پہنچانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ اب آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو اپنے دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد اور اپنے مقصد کی نیت ضرور کریں۔ آپ جس پریشانی کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، جس خواب کے پورا ہونے کی امید لے کر بیٹھے ہیں، جس دکھ، قرض، بیماری، ناکامی یا تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور جب عمل مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور مانگیں، روتے ہوئے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مانگیں، کیونکہ جب بندہ آنسو کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمائیں گے۔ بند دروازے کھل جائیں گے، رزق میں برکت نازل ہوگی، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور دل کو ایسا سکون ملے گا جس کی انسان نے کبھی امید بھی نہ کی ہو انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک وظیفے کی برکت سے ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، قرض، رزق کی تنگی اور گھریلو مسائل دور فرما دے، اور ہم سب کو سکون، خوشحالی، برکت اور آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔